मात पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जनाब मदर क़ादरी साहब का और मेरे सारे नाज़रीन का इस्लामी तरीके से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। रमजान से मिला सबक पर क्या और रमजान का पैगाम क्या है, सबक क्या है? वैसे आम तौर पर यह बात लोगों में मशहूर है कि रमजान की अहमियत, रमजान मुबारक की अहमियत रोज़ों की बुनियाद पर है या ज़कात की बुनियाद पर है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक की अहमियत और रमजानुल मुबारक की अहमियत और रमजानुल मुबारक का तक़द्दुस जो असल बुनियाद पर है वो है उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि इसके अंदर कुरान मजीद नादिल हुआ। तो रमजान मुबारक का क्या है सबक या रमजान मुबारक से मिला सबक, यानी हर साल रमजानुल मुबारक आकर हमें ये याद दिलाता है कि यही वो महीना है कि जिसके अंदर कुरान मजीद नादिल हुआ, जो मुसलमान के लिए भी और गैर मुस्लिम के लिए भी कामयाबी का वाहिद जरिया है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इस रमजान मुबारक से सबसे बड़ा सबक हमें कुरान मजीद की शक्ल में जो मिला था वो हमको रमजान में याद दिलाया जाता है कि इस पैगाम में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाजिल हुआ है पूरे इंसानों के लिए, तो इस पैगाम में हमको सोचना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए और अपने मसाइल का हल इसी में से निकालना चाहिए। इंशाअल्लाह हम और भी रोज़ों से क्या सबक मिला, ज़कात से क्या सबक मिला, सदक़तुल फ़ितर से क्या सबक मिला, इंशाअल्लाह हम और भी बहुत सारे सवालात के मुंतज़िर। शुक्रिया मुदरी साहब। नाज़रीन पहले कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कौन और कहाँ से भाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फैयाज बोल रहा हूँ बम्बई से। 2-3 हफ्ते पहले अपनी बात हुई थी, मैंने जी फैयाज साहब जी याद है मुझे। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस अल्लाह का करम है। जी फरमाइए, क्या सवाल आप करना चाहते हैं? जैसा कि मैंने पिछली बार एक जो सवाल किया था वो शायद सवाल करने का तरीका मेरा शायद गलत था, उसका गलत मतलब निकल गया। मैंने सवाल पूजा अटेंड करने के बारे में नहीं किया था। मैं सवाल फिर से अलग तरीके से दोहराता हूँ कि नॉर्मली क्या है, मुस्लिम पड़ोसी उनके ईद के मौके पर हमको बुलाते हैं जी जी, और ऐसा भी होता है कि वो लोग कहते हैं कि आप पूजा में मत शामिल होना, लेकिन चाय पानी के लिए आना, मेहमान नवाजी के लिए, जियाफत के लिए बुलाते हैं आमतौर पर। क्योंकि इस मौके पर सब आते हैं तो सबसे मिलने का एक बहाना मिलता है और बातचीत होती है। तो ऐसी दावत कबूल करना जायज है या नहीं? अच्छा जी। और दूसरा सवाल था जी, ये लोग प्रसाद को स्वीट समझकर खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रसाद तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनको भी पता है जी, लेकिन वो कहते हैं कि फिर आप प्रसाद समझ के मत लेना, इसको स्वीट समझ के लेकर कबूल कर लीजिए जी। तो क्या ये ठीक रहेगा? अच्छा जी। और तीसरा और एक इसी सिलसिले में सवाल है कि अभी मैं तो एक कंपनी में मैनेजर हूँ जी, तो कंपनी में का जो पॉलिसी रहती है उस हिसाब से मेरे को एज ए मैनेजर सबको विश करना पड़ता है जी जी, उनके जितने भी ईद बारात जो भी रहेंगे जी, फिर भले कुछ भी फेस्टिवल, फिर वो चाहे वो मुस्लिम लोगों का हो या गैर मुस्लिम का हो, किसी का भी हो, तो सबको मुझे विश करना पड़ता है जी जी। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? अब ये 3 जो सवाल जो पूछे हैं, अगर ये सब मना है तो ऐसी हालत में मेरे को क्या लोगों को जवाब देना चाहिए, किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए? बेहतर, बहुत शुक्रिया भाई आपने कॉल किया। आपके सवाल के जवाब जानते हैं। मदनी साहब क्या कहते हैं? जैसे पहला सवाल वाज़ेह होगा, मेल मिलाप ईद के लिए जाना आना और उनकी तकारीब अटेंड करना कैसा माना रखता है, और दीगर सवाल से मुताल्लिक़ भी जवाब दे दें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं भाई के लिए दुआएं करता हूं कि भाई का जो सवाल है बहुत ही अदब के दायरे में रहकर, भाई ने कहा कि शायद कि मेरे सवाल करने में गलती हो गई, यानी बहुत अच्छा अंदाज है, पूछने का बहुत ही प्यारा अंदाज है। चाहे तो भाई ऐसा भी कह सकते थे कि मैंने सवाल किया और आप लोग सवाल समझे ही नहीं, यानी क्लेम हम पर भी कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भाई ने अपने ऊपर बात ले ली। यह बहुत अच्छी अलामत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस मिजाज की बुनियाद पर तरक्की देगा। और जितने भी सवाल करने वाले हमारे भाई हैं, हमारे उनके लिए बेहतरीन मिसाल भी है इंशाअल्लाह। हमारे माशाअल्लाह से नाज़रीन बहुत ही बाअदब हैं और बहुत सवाल करने वाले भी बहुत ही बाअदब होते हैं। हम सब के लिए दुआएं करते हैं। भाई ने जो सवाल किए हैं, एक सवाल यह है कि ईद के मौके पर बुलाते हैं। मान लीजिए कि वो लोग किसी पूजा पर नहीं बुलाते हैं, लेकिन ईद के मौके पर बुलाते हैं। आधार बात है, ईद के वक्त पर मजहबी एतबार से मजहब का मानने वाला अपने मजहबी काम करेगा ही, तो एंड में फिर वही मसला आया, चाहे वो ईद की बुनियाद पर बुलाएं, लेकिन मसला वही जाएगा कि जब आप जाएंगे तो ये एक मजहब की बुनियाद पर कोई भी काम हो रहा हो या एक पूजा की बुनियाद पर ही काम होता हो, वहां पर मजहबी एतबार से कुछ रसूमात तो वो करेंगे ही। तो इस लिहाज से इससे पहले भी जो जवाब दिया गया था इसी पर्सपेक्टिव में आपको दिया गया था, और उसके अंदर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिए थे ताकि ये मसला आप समझ जाएं। और जैसा कि ईद के मौके पर हो
یا اسی طرح سویٹ پیش کیا آتا ہے، کوئی بھی میٹھا، یا اور کہتے ہیں کہ یہ پرساد سمجھ کر آپ مت کھائیے لیکن اس کو سویٹ سمجھ کر کھا لیجئے. تو جہاں تک یہ دوسرے مسئلے کا سوال ہے کہ آپ اس کو پرساد سمجھ کر مت کھائیے، تو آپ ان سے یہ کہیے کہ آپ پرساد سمجھ کر مت دیجئے، انشاءاللہ میں اس کو سویٹ سمجھ کر کھا لوں گا. آپ اگر اس کو پرساد سمجھ کر دیتے ہیں اور میں اگر اس کو پرساد سمجھ کر نہ کھاؤں تو یہ لاجیکل بات ہے. اگر آپ اس کو ایک عام سویٹ کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ہم خوشی کے طور پر آپ کو سویٹ دے رہے ہیں، ظاہر بات ہے ہم کھائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوتیں اٹینڈ کی ہیں. قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 5 میں کہا یہودیوں کے دعوتوں کو تم اٹینڈ کر سکتے ہو، ان کا کھانا کھا سکتے ہو. تو جو بھی چیزیں قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائیں، وہ پوجا کی نہ ہو، اس کے اندر شرک نہ ہو، کیونکہ مسلمان یا غیر مسلم کوئی بھی اگر کوئی شرکیہ والی چیز پیش کرتا ہو، چاہے وہ میٹھا ہو چاہے کھارا ہو، ہم نہیں کھا سکتے. بنیاد اس کی یہ ہے. غیر مسلم مسلم اصل مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کے اندر شرک ہو جائے، کیونکہ دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب میں شرک کی اجازت نہیں دی گئی، بت پرستی کی اجازت نہیں دی گئی. یہاں تک کہ یجرویدا چیپٹر نمبر 32 اس کی ورس نمبر 3 کے اندر، یجرویدا چیپٹر نمبر 40 اس کی ورس نمبر 9 کے اندر اندھنتما پرویشنتی اسمبھوتی مپاستے تتوبھویا ایوتے تمویا اسمبھوتا رتا، یعنی کہ بت پرستی کی اجازت کسی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 کے اندر کہا بت پرستی کی اجازت نہیں ہے، چونکہ کسی بھی مذہبی کتاب میں. اسی طرح اگر آپ پڑھیں گے بائبل کے اندر بھی تو گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 یا ڈیوٹرانومی یہودیوں جس کو مانتے ہیں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 کے مطابق، یعنی کسی بھی مذہبی کتاب میں بت پرستی کی چونکہ اجازت نہیں دی گئی ہے، جو بھی چیز شرک کے نام پر ہوگی وہ ایک مسلمان نہیں کھا سکتا. بنیاد ہے شرک. تو اس لحاظ سے اگر وہ پرساد سمجھ کر دیتے ہیں جو بھی چیز بت پرستی پر ہو کر آئی ہو تو ہم اس کو نہیں قبول کر سکتے کہ وہ چیز چونکہ چیز میٹھی ہے لہذا آپ کھا لیں، ایسا نہیں چلے گا. اور تیسرا آپ کا سوال ہے کہ مینیجر ہونے کے ناطے مجھے وش کرنا پڑتا ہے، تو ایسے وقت پر آپ جو وش کرتے ہیں بہرحال اسلامی اعتبار سے آپ اپنا پہلے پیغام جو بھی پیغام ہے وہ ضرور دے دیں، کیونکہ آپ یہ پسند کیسے کریں گے کہ آپ تو جہنم سے بچ جائیں قیامت کے دن. کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو لے کر قیامت میں آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکیں گے. تو ایک مسلمان ایک مینیجر ہونے کے ناطے آپ یہ کیسے پسند کرتے ہیں کہ آپ تو جہنم سے بچ جائیں لیکن دوسرے انسان کو آپ جہنم سے نہیں بچانا چاہتے. جیسے آپ اس کبھی پیغام نہیں پہنچائیں گے اور آپ خالی وش کرتے جائیں گے، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ قرآن مجید ہی کا وش کیجئے، یعنی کہ اس کو اسلام کی طرف، اس پیغام کی طرف اس کو بتائیں کہ بھئی یہ پیغام اصل ہے کیا. ہم کو حکومت سیاست سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، لیکن جہنم سے بچانا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. سارے انسانوں کو یہ ضرور پیغام آپ پہلے پہنچائیں، اس پر زیادہ توجہ دیجئے. یہ وش وغیرہ یہ سارے چھوٹے مسئلے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پورے انسانوں کو جہنم سے بچانا، اس پر توجہ دیجئے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. جی ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں پنجاب سے بول رہا ہوں، مالیر کوٹلا سے عادل. جی پنجاب سے عادل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ شکر اللہ کا. برائے کرم اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے گا. جی جی سر. جی سر پہلے تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے. جی اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کی اچھے بدلہ دے دی. جی آمین آمین. اور جو میں تو کہتا ہوں کہ ایک صلاح بھی ہے آپ کو کہ آپ جو موسٹ کامن چینل ہے DD1 ہے جیسے اس کو بھی اس طرح کے پروگرام شروع کرنے چاہیے ہم سبھی کو. اور جو ماشاءاللہ مدنی صاحب ہیں اللہ ان کے علم میں اور اضافہ کرے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، میرا ربانی ہیں. ہم کو بھی ہدایت انہی کے ذریعے سے ملی ہے، ان کی سیدھی ہمارے تک پہنچی، ہم نے وہ سنی دھیان سے، اور ہمارا پہلے بالکل ہم گمراہی میں ملوث تھے، ان کے ذریعے سے ہم کو ہدایت ملی، صحیح قرآن حدیث کے مطابق ہم نے زندگی گزاری الحمدللہ. تو میں تو چاہتا ہوں کہ آپ موسٹ جو کامن چینل ہے وہاں پر بھی شروع کریں یہ. اور جو میرا سوال ہے یہ کہ جو ہم ابھی رمضان میں گیا ہے ہمارے یہاں سے کہ ہم نے اسے میسج کیوں نہیں لیتے ہم کہ ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوں کہ جو اختلافات ہیں مسلک ہیں الگ الگ بنے ہوئے ہیں یہ سبھی کو ہم ایک طرف رکھیں، جو قرآن ہے صحیح حدیث ہے اس کے مطابق زندگی گزارے ہم. یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے امت مسلمہ میں؟ جی بہتر صاحب، آپ کے سوال کا جواب عادل صاحب آپ نے پنجاب سے کال کیا، بہت شکریہ. آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں. آئیے کیا کہتے ہیں مدنی صاحب، بتائیں. سارے مسالک کے اختلافات ہیں اس کو بالا طاق رکھ کر ہم پھر سے ایک جٹ کیوں نہیں ہوتے ہیں، اور کیا اس کے پیچھے ہم کو محرکات کرنے ہوں گے تاکہ ہم ایک پلیٹ فارم پر ہو جائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک آ کر پورے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے اور پورے غیر مسلموں کو بھی کہ دیکھو کہ تم چاہے کتنے بھی مسالک میں بٹ گئے ہوں یا کتنے بھی جماعتوں میں بٹ چکے ہوں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان المبارک آتا ہے تو سارے کے سارے دنیا میں مسلمان سحری کے ٹائم پر سحری کرتے ہیں، افطار کے وقت پر افطار کرتے ہیں. یعنی گویا کہ رمضان المبارک آ کر گویا کہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارا ایک وقت پر افطار کرنا اور تمہارا ایک وقت پر سحری کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم لوگ سب متحد ہو. بس یہ ہے کہ آپسی جو تمہارے اختلافات ہیں اس کو اگر تم دور کر دو گے، انانیت اور اسی طریقے سے میری بات
اس چیز کو اگر ہم چھوڑیں گے تو قرآن مجید میں یہ طاقت ہے کہ وہ عرب کے لوگ جو جاہل تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جہاں پر قبیلوں میں جو لڑائی ہوتی تھی تو ہزاروں سال تک سالوں سال تک لڑائی جاری رہتی تھی، لیکن قرآن مجید نازل ہونے کے بعد وہ اس طریقے سے آپس میں مل گئے تھے انصار و مہاجرین کہ یہاں تک کہ مدینہ کے رہنے والوں نے کہا کہ میری 2 زمینیں ہیں، ایک زمین آپ رکھ لیجئے، میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر آپ رکھ لیجئے۔ اس طریقے سے ماحول پیدا ہو گیا، جو اختلافات کرنے والے تھے آپس میں سگے بھائی سے زیادہ میل ملاپ سے رہنے لگے۔ تو لہذا قرآن مجید میں تو الحمدللہ طاقت ہے، یعنی کہ پلیٹ فارم موجود ہے، سب کو چاہیے کہ اس پلیٹ فارم پر آ جائے، اور وہ پلیٹ فارم ہے قرآن اور صحیح حدیث اور صحابہ کرام کا راستہ۔ امید کے بھائی کا جواب مکمل ہے۔ شکریہ مدری صاحب۔ ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں اکبر بول رہا ہوں، سعودی عرب رفح سے۔ جی اکبر صاحب خیریت سے ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ۔ جی بھائی آپ کے بیک گراؤنڈ میں آپ کی ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، اس کو میوٹ کر دیجیے گا۔ جی بہتر۔ مجھے آپ سے ایک سوال یہ کرنا تھا، اپنے اسلام میں انٹر کاسٹ میرجز جائز ہیں کیا اگر اپنے فیملی ممبرز ایگری ہوں؟ اچھا بہتر صاحب، کیونکہ میں کسی پہ نکتہ چینی کرنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ پروگرام کا نام تو میں نہیں لوں گا، لیکن اس میں جو ہے ایک ایسا سوال آ گیا تھا کہ اس میں ایک صاحبہ یہ بول دی کہ اس میں اگر فیملی راضی ہو تو انٹر کاسٹ میرجز جائز ہیں۔ اچھا جبکہ یہ تو مجھے علم ہے اس چیز کا کہ اسلام میں یہ چیز ناجائز ہے، جب تک کہ دونوں فریق مسلمان نہ ہوں بہتر نکاح نہیں ہو سکتا۔ جی اکبر صاحب آپ نے سعودی عرب سے کال کیا، آپ کے سوال کا جواب جانیں گے ہم، لیکن آئیے چلتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب، اس امید کے ساتھ کہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا عنوان ہے رمضان سے ملا سبق پر کیا سبق ملا ہے رمضان سے متعلق، اس پر بات ہو رہی ہے۔ ناظرین ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم۔ میں پونا سے انتخاب بول رہا ہوں۔ پونا سے انتخاب عالم۔ جی انتخاب عالم صاحب فرمائیے کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ لوگ کیسے؟ عید مبارک آپ سب کو۔ جی شکریہ، آپ سب کو بھی ہم نے عید کی مبارکباد دی۔ یہ تھا کہ پونا میں 29ویں روزے کے وقت چاند کہیں پر یعنی کوپرگاؤں احمد نگر ڈسٹرکٹ میں دکھ گیا جی، اس وقت رات میں کافی دیر بعد یہاں پر لوگوں کو پتا چلا جی یعنی بعد میں وہ لوگ مفتی صاحب یا سبھی لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ دوسرے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ جی جی، تو کافی لوگوں نے ظہر کے بعد روزہ توڑ دیا، یا جس کو پتا چلا یعنی جس نے روزہ نہیں رکھا، اچھا اس وقت اس دن انہوں نے نہ روزہ رکھا نہ عید منائی۔ جی، اس سلسلے میں پوچھنا ہے کہ ہم لوگ نے ابھی روزہ رکھا ہے کیونکہ ہمارے کو چاند تو نہیں دکھا یا کچھ یہ نہیں ہوا، جی جی جی، تو وہ روزہ یا رکھنا چاہیے یا توڑنا چاہیے یا کہاں تک کہ چاند نظر آ گیا تھا؟ جی چاند نظر آیا، آپ نے کہا رات دیر گئے رات چاند نظر آیا، اس طرح کوپرگاؤں یا احمد نگر ڈسٹرکٹ میں کئی 3-4 لوگوں کو دکھ گیا کر کے بتائے۔ اچھا جی چلیے بہتر صاحب، بہت شکریہ انتخاب عالم صاحب، آپ نے پونے سے کال کیا۔ ہم جانتے ہیں دونوں سوالات کے جوابات۔ بھائی اکبر صاحب نے انٹر کاسٹ میرجز شادیوں کے متعلق پوچھا ہے، تو کہاں تک اسلام اجازت دیتا ہے انٹر ریلیجیس انٹر کاسٹ میرجز کے بارے میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس 2 سوالات آئے ہیں۔ ایک سوال تو ہے جو انٹر کاسٹ اس کے میرجز کے بارے میں، یعنی کہ جس طریقے سے مسلمان ہو دونوں میں سے کوئی ایک غیر مسلم ہو، دلہا دلہن میں سے کوئی ایک غیر مسلم ہو، تو اسلامی اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں، یعنی اس کا جواب آپ ڈائریکٹ قرآن مجید خود پڑھ کر دیکھ لیں گے تو آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں، اس کے بجائے قرآن مجید خود کھول کر دیکھ لیجئے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اے مسلمان مردوں تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی بھی غیر مسلم عورت سے شادی کرو، لیکن اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو پھر جائز ہے۔ اسی طرح وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اے مسلمان عورتوں کے ذمہ داروں تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم لڑکیوں کی شادی کرواؤ ایسے مردوں سے جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ان سے بھی شادی کروا دے سکتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 کے آیت نمبر 10 لا ہن حل لہم، کہ جو غیر مسلم عورتیں ہیں یا غیر مسلم مرد ہیں وہ مسلمانوں سے ان کی شادی ہونا جائز نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آیت آپ کے لیے تشفی بخش انشاءاللہ رہے گی۔ جہاں تک بھائی نے سوال کیا ہے کہ رات دیر گئے ہم کو چاند کی اطلاع ملی، تو ایسے وقت پر قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں دوسرے دن عید منانا چاہیے، دوسرے دن عید منانا چاہیے۔ بہرحال اگر کہیں پر یہ طے ہوتا ہے کہ اب رات میں چاند چونکہ نظر آ چکا ہے تو اب روزہ تو نہیں رکھا جائے گا، یہ تو بات پکی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ دوسرے دن لوگوں نے عید نہیں منائی، نہ عید منائی نہ روزہ منایا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ عید منا لینی چاہیے دن میں 12 بجے سے پہلے بھی، یعنی ظہر میں صبح ہو جاتی ہے، صبح ہونے کے بعد 12 بجے تک بھی اگر آپ کو چاند کی اطلاع ملتی ہے تو 11 بجے تک بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ رات میں عید کا چاند
نظر آ چکا ہے یا اعلان ہو چکا ہے اور وہاں کے مفتی اور وہاں کے علماء کرام نے مان لیا ہے، تو اس میں بہتر شکل تو یہی تھی کہ اس دن عید منا لی جائے. یہ کام صحیح کیا گیا کہ اس دن روزہ نہیں رکھا گیا، کیونکہ رمضان مبارک آپ نے جیسے چاند کی بنیاد پر طے ہوتا ہے تو ختم تو ہو چکا، لہذا رمضان روزہ تو نہیں رکھیں گے کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا صحیح بھی نہیں ہے، حرام ہے. یہ صحیح کیا. لیکن اگر 11 بجے سے پہلے 12 بجے سے پہلے چاند کی اطلاع مل جاتی ہے تو 11 بجے بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی تھی. تو اس پر اگر عمل کر لیا جائے تو یہ بہتر شکل تھی. لیکن مجھے پتا نہیں کہ پونا میں ایگزیکٹ کیا حالات ہوئے ہیں. اس مسئلے کو آپ جاننے کے لیے اپنے مقامی علماء سے دریافت کیجئے. میں حیدرآباد میں رہ کر پونا کے مسائل حل کرنے کی اسلام میں اجازت مجھے نہیں ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83 وہاں کے علماء کرام نے اگر کچھ فیصلہ کیا ہوگا تو انشاءاللہ امید ہے کہ شرعی قوانین کی روشنی میں کیا ہوگا. تو وہاں کے آپ مقامی علماء سے دریافت کیجئے. یہ ہے جنرل جواب جو میں نے آپ کو دیا. امید کہ آپ کا جواب مکمل. مدنی صاحب یہ بتائیں کہ باضابطہ ایک کمیٹی ہوتی ہے جو چاند کا مشاہدہ کرتی ہے. ہمارے ای ٹی وی کے ذریعے سے 6 بڑے شہروں سے چاند رؤیت ہلال کے متعلق جو ہے پروگرام بتایا گیا، جہاں سے سارے ہندوستان بھر سے کہیں بھی خبر نہیں آئی کہ چاند کہیں دکھائی دیا، اور نہ ہی اس کی اگر کہیں چاند دکھائی دیا تو اس کی خبر کسی ٹی وی چینل پر ضرور آتی. کوئی تو چینل ہے، تقریباً 100 سے زائد چینل ہے، کسی چینل پر اس طرح کی کوئی خبر نہیں دکھائی گئی. اور عام لوگ دیکھنے والوں میں کون تھے اور کیسے لوگ تھے، کس نے مشاہدہ کیا چاند کا، اور ان کی شہادت کہاں تک قبول کی جا سکتی تھی، اور کس مفتی نے، ایک مفتی نے دیا یا کسی کمیٹی نے دیا، اس بات کی بھی وضاحت نہیں ہے. تو کلیئر کٹ بات بتائیں کہ رؤیت ہلال کا جو سسٹم ہے وہ کتنے لوگوں کے لیے چاہیے اور کیسے لوگوں کی گواہی مقبول ہو سکتی ہے، کہ اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ کہیں پر بھی اس کا اعلان ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن بھائی نے جیسے کہا یا پونا کے ایریا میں اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ مسئلہ وہیں کے لوگ حل کریں گے. شرعی اعتبار سے ہم یہاں پر بیٹھ کر نہ انکار کر سکتے ہیں نہ اقرار کر سکتے ہیں، کیونکہ اقرار کی بھی دلیل چاہیے. بات تو واضح کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے. بالکل. تو نہ وہاں کے مسئلے کے لیے، پرٹیکولر کسی مسئلے کے لیے ہم یہاں پر نہ انکار کر سکتے ہیں نہ اقرار کر سکتے ہیں. البتہ جنرل یہ ہے کہ رمضان المبارک شروع ہونے کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی. اگر وہ ایک آدمی فقہ ہو، دیندار ہو، وہاں کے قاضی یا وہاں کے جو معتبر علماء کرام ہو، اس کی شہادت، اس دیندار کی شہادت کو قبول کر لیتے ہیں، تو رمضان المبارک شروع ہونے کے لیے ایک کی گواہی کافی ہے. لیکن رمضان المبارک کے ختم کے لیے 2 گواہی کی ضرورت ہے. اس میں 2 مردوں کا ذکر آیا ہے، تو ان دونوں کی گواہی اس میں لی جائے گی. تو یہ ہے جنرل اصول. وہاں کے علماء، مقامی علماء، مفتی اکرام اگر دینداری اس شخص کی مان لیتے ہیں تو الحمدللہ مسئلہ حل ہو جائے. بہت ہی آسان مسئلہ ہے، جتنا کہ پیچیدہ سمجھا گیا اتنا پیچیدہ نہیں. کوئی بھی ایک پرٹیکولر مسئلہ ہوگا تو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 83 میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس کا اتھارٹی نہیں ہے اس کو حل نہیں کرے گا. تو پونا کے مسائل کا اتھارٹی میں نہیں ہوں، لہذا میں اس کو حل نہیں کر سکتا. وہاں کے مقامی علماء اس کو حل کریں گے. جنرل اصول ہم بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہے، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہیلو ہیلو ہیلو. غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے، کلیئر کٹ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. ہیلو ہیلو. کال ڈراپ ہو گئی ہے. یقیناً ہم اور دیگر سوالات پہ بات کرتے ہیں. مدنی صاحب بتائیں، رمضان کا مہینہ خاص طور پر روزوں سے متعلق ہے، اور روزے ہم نے رکھے اور روزوں نے ہمیں کیا تعلیم دی، روزوں سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا اور کیا تعلیم دیتے ہیں روزے ہمیں، یہ بتائیں. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. سب سے پہلے تو ہے کہ روزے کے سسٹم پر پہلے ایک مرتبہ غور کیجیے. روزے کا جو سسٹم ہے، اگر آپ دیکھیں گے دیگر مذاہب والے بھی بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہاں پر روزوں کو ان کے اختیار پہ چھوڑ دیا گیا. ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ روزہ ان کے اختیار میں چھوڑ دیا گیا، وہ جب چاہے روزہ رکھ لیتے ہیں، جب چاہے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کوئی دن اپنی طرف سے مقرر کر لیتے ہیں. لیکن رمضان اسلام میں ویسا نہیں ہے. رمضان المبارک کا جیسے مہینہ آ جائے گا تو سب پر روزہ فرض ہو جائے گا، یعنی رکھنا ہی رکھنا ہے اگر وہ استطاعت والا ہو، شرعی اعتبار سے مسافر نہ ہو، مریض نہ ہو، یعنی استطاعت والا. اس میں ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ڈسپلن فالو کرنے کا موقع ملتا ہے، یعنی آدمی کو اپنی خود مختاری کا ارادہ نہیں ہوتا، جس سے کہ آدمی کے اندر ڈسپلن پیدا ہوتا ہے. دوسرا ایک کہ رمضان المبارک کا اسلامی جو روزہ ہے، وہ روزے میں ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ آپ پانی پی سکتے ہیں اور گوشت نہیں کھا سکتے، کھانا نہیں کھا، لیکن پانی پی سکتے ہیں. کہا پانی سے بھی رکنا ہے آپ کو، کھانے سے بھی رکنا ہے، ہر وہ چیز سے رک جانا ہے. ہاں. تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ اس کے اندر تھوڑا سا ڈیہائیڈریشن، تھوڑا سا پانی سے بچ رہا ہے، لیکن ایک سروے کیا گیا ہے کہ وہ درخت جن کو تھوڑا تھوڑا ٹھہرا ٹھہرا کر پانی دیا گیا تو ان کی عمریں لمبی تھی. تو اس کا مطلب پانی تھوڑی دیر کے لیے رکنا، پھر آپ جیسے ہی افطار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر پانی بھی پیتے ہیں، آپ کھانا بھی کھاتے ہیں. تو اسلامی جو روزہ ہے اس کے اندر پانی سے بھی اور کھانے سے بھی روکا جاتا ہے. اس میں مکمل طور پر انسان کو کئی جو سبق ملتے ہیں وہ دوسرے اعتبار سے نہیں مل سکتے. اسی طریقے سے بعض جگہوں پر یہ ہے عورتیں روزہ رکھیں گی، مرد نہیں رکھیں گے.
یعنی کہ پنشمنٹ کے طور پر روزہ رکھا گیا، لیکن اسلام میں ایک پنشمنٹ نہیں ہے روزہ، بلکہ روزہ ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے پاس جو روزہ بتایا گیا ہے وہ روزہ یہ ہے کہ پنشمنٹ کے طور پر ہر سال ان کو اتنے روزے رکھنا ضروری ہے تاکہ ان کے گناہ دھل جائے، یعنی پنشمنٹ کے طور پر ہے۔ اسلامی اعتبار سے ایسا نہیں ہے، تو ایک فضیلت والی اور ایک ثواب والی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض جگہوں پر یہ ہے مرغا اگر بانگ دے گا تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں یا روزہ شروع کر سکتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ اگر اس جگہ میں مرغا نہ ہو یا ہے کہ مرغا بانگ نہ دے، تو اسلام میں ایسی ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح اسلام میں جو روزے کی بنیاد ہے وہ قمری کیلنڈر پر ہے، یعنی کہ چاند کا جو کیلنڈر ہوتا ہے اس پر ہے، سولار کیلنڈر پر نہیں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف موسم میں بدل بدل کر روزہ آتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو کبھی سردی میں، کبھی بارش میں، کبھی سورج گرمی میں، اس طرح ہم کو روزہ رکھنے کے موقع مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح کئی فائدے ہیں جو اسلامی روزے سے ملتے ہیں، دیگر روزوں کے مقابلے میں اسلامی روزہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ جی محترم ناظرین، ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ ہیلو ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترمہ، کون؟ اور عید مبارک۔ جی آپ کو بھی بہت بہت۔ جی ہم یسرا کرناٹک سے بول رہے ہیں۔ کرناٹکا سے زہا صاحبہ؟ نہیں یسرا بول رہے ہیں، یسرا۔ یسرا، ہاں جی جی جی۔ اچھا مجھے ایک کوشچن، 2-3 کوشچن ہے میرے۔ جی اچھا ایک کوشچن یہ ہے، پورے ہندوستان، ہم پورے مسلم ایک ہے رائٹ، تو پورے ہندوستان میں ایک ہی ٹائم عید کیوں نہیں منائی جاتی، مگر ہر ایک ایریا پہ الگ الگ عید منائی جاتی ہے؟ جی جی، وہ ایک کوشچن ہے۔ اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے، جب گناہ مطلب گناہ ہو جاتا ہے اور استغفار پڑھ لیتے ہیں تو ہم گناہ سے بالکل پاک ہو جاتے ہیں۔ جی جی تو پاک ہو جاتے ہیں، تو پھر بار بار وہی جس گناہ کے بارے میں دماغ میں ہے تو کیا کرنا چاہیے، مطلب کیا کرنا چاہیے، پھر معافی مانگنی چاہیے یا اس پہ دھیان نہیں دینا چاہیے؟ جی جی، اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے گناہوں کے تعلق سے، جی مطلب نہیں، مطلب معافی مانگ لیتے ہیں نا تو ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ جی 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 ہم نے بس بھائی یہ کہا کہ پاک ہو جاتے ہیں، اوکے، تو پھر بار بار وہیں پہ دھیان جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے، مطلب دھیان دینا چاہیے یا پھر ہم لوگ گناہوں سے پاک نہیں ہوئے کیا، مطلب اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل چاہیے تھا۔ جی جی یسرا صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا کرناٹکا سے۔ آپ کے سوال بہت شکریہ، آپ نے کال کیا کرناٹکا سے۔ کرناٹکا سے کس مقام سے بات کر رہی ہیں؟ کرناٹک سے، بنگلور سے۔ بنگلور سے، اوکے جی جی، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین ان سوالات کے جوابات یقیناً دیے جائیں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں۔ ناظرین آئیے جانتے ہیں، ابھی یسرا صاحبہ نے کرناٹکا بنگلور سے کال کیا تھا، 2 سوال انہوں نے پوچھے تھے کہ جب چاند دیکھا جاتا ہے اور ہندوستان بھر میں ایک ساتھ عید کیوں نہیں منائی جاتی، اور دیگر سوال بھی گناہ دھل جانے کے بعد بھی، معافی مانگنے کے بعد بھی، اس کا کفارہ ادا کرنے کے بعد بھی وہ خیالات جو ہمیں ستاتے رہتے ہیں گناہوں کے ارتکاب کے، تو ہم کیا سمجھے اس صورت کو؟ آئیے وضاحت چاہتے ہیں مدنی صاحب سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی بہن کا جذبہ قبول فرمائے۔ پہلا سوال جو رؤیت ہلال یعنی چاند کے بارے میں یا عید کے بارے میں کہ سب مل کر عید کیوں نہیں مناتے، آج کل جو بات چل رہی ہے کہ ہم متحد ہو کر پورے لوگ یعنی پوری دنیا میں، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہم لوگ مل کر عید منائیں گے، اس جملے کی بنیاد پر جتنے اختلافات ہو رہے ہیں، پہلے اتنے اختلافات نہیں تھے، تو یہ جملہ بہت اچھا ہے، لیکن اس جملے کو پانے کے لیے یا اس چیز کو پانے کے لیے جو راستے چل رہے ہیں یا جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اختلافات ہو رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ طریقہ بھی اسلامی طریقے سے ہم چلیں تو انشاءاللہ یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ جہاں تک یہ ہے کہ اسلامی اعتبار سے اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی جس ایریے میں، ساؤتھ انڈیا، نارتھ انڈیا، جس ایریے میں بھی چاند نظر آئے تو اس کی بنیاد پر آپ عید کر سکتے ہیں۔ دوسرے ایریا والے اگر یہ کہیں کہ نہیں بھائی ہماری ریاستوں میں چونکہ چاند نظر نہیں آیا ہم فالو نہیں کرنا چاہیں، تو ایسا کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ الگ الگ ایریے میں چاند کی بنیاد پر روزہ شروع کرے، روزہ ختم کرے۔ اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ پورے مل کر سعودی عرب کے چاند کو فالو کر لے یا ہندوستان میں کسی ایک مقام کو بنیاد بنا کر پورے ایریا کے لوگ فالو کر لے، اس بات کی بھی گنجائش ہے۔ شریعت میں دونوں کی گنجائش ہے، سومو لرؤیتہ۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیریا والوں کے چاند کو قبول نہیں کیا اس زمانے میں، تو اس لحاظ سے دونوں کی بھی گنجائش ہے، لیکن شرط یہ ہے جو بھی راستہ اختیار کیا جائے، اگر سعودی عرب کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں یا اگر فالو نہیں کر کے اپنے ایریا کے حساب سے چلنا چاہ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں بھی ضروری ہے کہ اجتماعیت کا خیال کیا جائے، کہیں بھی اختلاف نہ آنے پائے۔ جو دونوں میں سے جو گنجائش پر بھی آپ جانا چاہ رہے ہیں، ضروری ہے کہ پورے لوگ جمع ہو کر فالو کریں۔ اب اگر آدھے لوگ سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں اور آدھے لوگ یہاں کے چاند کو، آدھے لوگ نہیں مانتے ہیں، یہ شکلیں اسلامی اعتبار سے صحیح نہیں ہیں۔ اجتماعیت کے ساتھ اس بارے میں متحد ہو کر اس ایریا کے مفتی اکرام، سارے مسالک کے لوگ اس مسئلے میں جمع ہو کر فیصلہ لینا چاہیے، اجتماع ہو کر جمع ہو کر ایک ساتھ عید منائیں، یہ ہے اسلامی نظریہ۔ اور جہاں تک کہ گناہ کا خیال آتا ہے، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کے آیت نمبر 7 کے اندر اور 8 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا توبہ نصوحہ ہونا چاہیے۔ توبہ نصوحہ کا ایک مطلب یہ ہے
کہ آدمی جو گناہ کرے تو اس کو اس بات کا اعتراف رہے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا، یعنی ہڈر بھی نہ رہے، اور اس کے بعد جب بھی اس کو اگر یاد آتا ہے تو استغفر اللہ کہے. تو گناہ یاد آنا ایک معنی میں اچھی چیز ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی گناہ یاد آئے گا تو آپ استغفر اللہ کہیں گے، نتیجے میں گناہ تو دھلیں گے ہی، ساتھ میں انشاءاللہ ثواب بھی بڑھ جائے گا. لیکن اتنا زیادہ یاد مت کیجئے گناہ کو کہ آپ کو اللہ سے مایوسی ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے. یعنی ماڈریٹ یاد رہنا اچھی چیز ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے سے پہلے جو کچھ بھی مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یعنی جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ آپ کئی مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر استغفار پڑھ لیتے ہیں. تو گناہ کا بار بار آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوئے، ایسی بات نہیں ہے. گناہ کا بار بار یاد آنا اچھی چیز ہے تاکہ آپ استغفر اللہ مزید کہیں گے، لیکن اتنا زیادہ یاد کر کے یاد مت کیجئے کہ آپ رب سے مایوس ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ نمبر 20 کے آیت نمبر 82 میں کہا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہے. شکریہ. ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں قاضی صاحب؟ مبارک ہو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارک ہو. جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. مالیگاؤں سے قاضی صاحب بول رہے ہیں. ہلو جی محترم. ہاں ہلو جی. ہاں جی، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عید کی نماز گاؤں کے باہر گاؤں میں پڑھی جاتی تھی کیا؟ جی اگر پڑھی جاتی ہے تو اس کے اندر مسجدوں میں پھر نمازیں کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ نمازیں مسجدوں میں بھی اکثر بیشتر اس کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں لوگ، تو گاؤں کے باہر لازمی ہے، کمپلسری ہے یا فرض ہے یا کیا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے. جی محترم اپنا نام اور مقام بتا دیجیے. جی قاضی ورن گاؤں مہاراشٹر. اچھا جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آئیے آپ کے سوال سے متعلق کیا کہتے ہیں مدنی صاحب بتائیں. بھائی نے ابھی سوال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی نماز شہر کے باہر یعنی گاؤں میں پڑھی جاتی تھی، یعنی شہر کے باہر پڑھی جاتی تھی، گاؤں کے باہر پڑھی جاتی تھی. تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ یہ سنت پانا تھے، ایک تو ہے کہ عید کی نماز آپ ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا. عید کی نماز آپ کہاں ادا کرتے ہیں؟ شہر کے باہر جا کر، جہاں پر آبادی نہیں ہوتی، وہاں جا کر آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کو اور ایک سنت کا ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص شہر کے باہر نہیں جا سکتا، شہر بڑے بڑے ہو گئے، تو ایسے وقت پر کم سے کم کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کھلے میدانوں میں پڑھے، جیسا کہ اکثر الحمدللہ مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں کہ شہروں کے اندر جو رہتے ہیں کھلے میدانوں میں کہیں پر بھی کوئی گراؤنڈ لیتے ہیں یا ایک عیدگاہ کی جگہ ہی الگ کر دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ تو اور اچھی چیز ہے. بہرحال بعض جگہوں پر مسجد میں ہی پڑھ لی جاتی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایک سنت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ ہے کہ کھلے میدان میں پڑھنا، وہ سنت ضرور چھوٹ رہی ہے. مسجد میں ایسے لوگ جو گھر کے قریب بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، وہ پڑھ رہی ہیں کہ مسجد قریب ہو رہی ہے، کھلا میدان نہیں ہے، تو الگ بات ہے. لیکن بہرحال کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں. کیسے پڑھنا چاہیے مسجد میں؟ ویسے ہی پڑھنا چاہیے جیسا کہ آپ عیدگاہ میں پڑھتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. امید کا آپ کا جواب مکمل ہوا. جی ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب جی فرمائیے. ہمارا ایک سوال تھا. جی یہ جمعے کا رمضان کے مہینے میں ہمارا بچہ پیدا ہوا تو رمضان کا پہلا جمعہ ہے تو کیا نام رکھنا؟ اچھا جی بہتر بھائی. آپ کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم ورنگل سے بات کر رہے ہیں. ورنگل سے. بہتر صاحب ورنگل سے مفتی صاحب سے بات کریں. جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. مدنی صاحب یہ بتائیں کہ رمضان کے پہلے جمعہ کو کوئی لڑکا تولد ہوا ہے تو کوئی خاص نام رکھا جائے یا دنوں کی مناسبت سے کوئی خاص نام رکھا جائے یا مہینے کی مناسبت سے کوئی خاص نام رکھا جائے؟ جی بھائی نے ابھی یہ سوال کیا ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے یعنی جمعہ یعنی کہ پہلا جمعہ تھا، اس میں بچہ پیدا ہوا، اسلامی اعتبار سے پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، آخری جمعہ، یعنی اس میں بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی خاص نام ہو، اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. قرآن مجید کی کوئی آیت بھی نہیں ہے اس بارے میں اور کوئی حدیث شریف بھی نہیں ہے. البتہ یہ کہا گیا کہ نام جو بھی رکھے جائیں وہ 7ویں دن رکھنا چاہیے. یسمى لسابع یعنی 7ویں دن نام رکھنا چاہیے، 7واں دن پار نہیں ہونا چاہیے. اگر 7واں دن پار ہو جائے گا تو گناہ ہوگا. تو اس وجہ سے 7ویں دن بچے کا نام رکھنا چاہیے، اعلان کر دینا چاہیے، جو جن سے بھی آپ ملے اعلان کر دینا چاہیے. بعد میں اگر آپ بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن 7ویں دن کوئی نہ کوئی نام تو بہرحال اچھا نام رکھنا چاہیے جس کے اندر شرکیہ نام نہ ہو، جس کے اندر کوئی اچھا میننگ ہو. صحابہ کے ناموں پر رکھیے آپ. نافع بہت اچھا یونیک نام ہے، صحابہ اکرام کے نام ہے، خلفائے راشدین کے نام ہے. اور عبداللہ اور عبد الرحمن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. امت اللہ اور امت الرحمن یہ آپ نام رکھ سکتے ہیں، کوئی خاص نام فکس نہیں ہے. بعض لوگ قرآن مجید کھول کر فال کے طور پر نام رکھتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں جو صفحہ کھولے گا اس پر جو ورڈ پر نظر پڑے گی نام رکھیں گے. کہتے ہیں قرآن مجید کھولتے شیطان پہ اگر نظر پڑے گی تو کیا بچے کا نام شیطان رکھیں گے آپ لوگ؟ تو یہ سب بیکار باتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسے جلد والی کتاب میں کوئی قرآن مجید یعنی مصحف نہیں تھا. تو لہذا فال کا جو نظریہ ہے بات کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں سے کوئی دلیل نہیں ملتی. امید کا آپ کا جواب مکمل ہے. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہیلو السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام.
मैं मोहम्मद मुख्तार अली सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ दमाम से सर। जी मुख्तार साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से सर। आप तमाम को ईद मुबारक। दूसरा इतवार सारा दिन आपका प्रोग्राम के इंतजार में गुजर गया है और दूसरा कोई काम नहीं हुआ। और आपका ये जो कुरान और सुन्नत के रोशनी में जो प्रोग्राम चल रहा है इससे जो है काफी लोग फायदा उठा रहे हैं। और मेरे पास आपके तकरीबन 50 के ऊपर सीडी सब रिकॉर्ड करके हैं प्रोग्राम के। और बकाया सीडी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात पे जो है वसूल कर लूंगा मैं। जी हाँ, हेलो जी जी हेलो जी हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि जो है एक हदीस हमको अक्सर सुनने में आती है कि उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, तो ये किस किताब में मौजूद है, ये मेरे को ये मालूम करना था। बेहतर साहब। और दूसरा सवाल ये था कि सूरह अनाम की आयत नंबर 65 की अगर मुख्तसर तफसीर बता दें तो मेहरबानी होगी। सूरह अनाम 65 की तफसीर। बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब दमाम से आपने कॉल किया। नाज़रीन आगे चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, इस उम्मीद के साथ कि इस वक्फे के बाद आप और हम फिर साथ साथ होंगे। मजहबी और अदबी तस्कीन का सामान मुहैया करता हुआ ख्वातीन का एक मुनफरिद प्रोग्राम अंजुमन निस्वा, नूर और हिदायत से लबरेज गोशा जो क़ल्ब ज़हन को नाज़रीन वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। अभी प्रोग्राम पर ब्रेक पर जाने से पहले कुछ सवालात हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तार साहब ने दमाम से 2 सवालात किए थे कि उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, ये हदीस कहाँ तक दुरुस्त है, सही है, और दीगर सवाल इनका था कि सूरह अनाम की 65वीं आयत की तफसीर बता दें मदनी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने भी सवाल किया है कि जो हदीस शरीफ है कि उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, तो अरबी में उसको मशहूर जो जुमला है इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, कि मेरे उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। कुरान की कोई भी ऐसी आयत नहीं है और कोई भी ऐसी ऑथेंटिक हदीस नहीं है, बल्कि ये कुरान मजीद और सही अहादीस के खिलाफ है। क्योंकि अगर आप इसमें गौर करेंगे उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है तो मतलब क्या निकला, उम्मत का इत्तेफाक ज़हमत है, ये मतलब निकलेगा। यानी उम्मत अगर जमा हो जाएगी तो नुकसान होगा, ये भी मतलब निकलता है इसके अंदर। और इसी तरह उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, कई लोग इसकी बुनियाद पे इख्तिलाफ कर रहे हैं, नहीं भाई हदीस में खुद आया है इख्तिलाफ करो। तो रहमत अगर होता तो इख्तिलाफात से तो नुकसानात होते हैं। तो बहरहाल कोई ऑथेंटिक हदीस नहीं है, ऑथेंटिक होगी तो हम इस पर बहस करते हैं, चूंकि ऑथेंटिक नहीं है तो आपको इसके हवाले की भी जरूरत क्या पड़ेगी। जो ऑथेंटिक है उसका हवाला आप रखिए अपने पास, कुरान सही अहादीस। कम से कम ये है कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक किताब हमारे पास मौजूद है, और सारी अहादीस की किताब में आप देखते हैं सही है, दईफ है, सही बुखारी, सही मुस्लिम। अगर ये 3 किताबों को भी हम परफेक्ट पढ़ेंगे तो आपके 90% मसले तो खत्म हो जाएंगे। पहले ये तो इंशाल्लाह हम खत्म कर लेंगे, बाद में हम दीगर किताबें पढ़ सकते हैं जनरल आदमी के लिए। जहां तक जो आदमी रात दिन पढ़ता है उसको चाहिए कि सारी किताबें पढ़े, उसमें से जो ऑथेंटिक है वो पढ़े, नॉन ऑथेंटिक को अलग कर दे। उसके बाद भाई ने एक सवाल किया, वो ये है कि सूरह अनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 65 की तफसीर की जाए। कुल हुवल कादिरु अला यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ा बअदकुम बअस बअद। इस आयत की तफसीर मुझसे ज्यादा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तफसीर की है, या तफसीर हुई रिवायतों में, इब्ने कसीर तफसीर तबरी में जो रिवायतें आई हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी इस उम्मत को आद और समूद की तरह तबाह मत कर। जैसे अचानक पूरी की पूरी उम्मत गए, पूरे इंसान तबाह हो जा रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ठीक है आपकी ये दुआ मकबूल है, हम कबूल करते हैं। उसके बाद अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी जो उम्मत है इस उम्मत में इख्तिलाफात ना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा आपकी ये दुआ कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तय किया है कि सबका एग्जाम लिया जाएगा। इख्तिलाफ होगा तभी तो जाकर एग्जाम होगा। अब देखना है कि कौन बंदा है इन इख्तिलाफात के बावजूद ढूंढ कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के रास्ते तक पहुंचता है, ये है एग्जाम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा नहीं, ये दुआ कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि एग्जाम पूरा होना है। पूरे इंसान कितने भी जमातें बन जाए, कितने भी फिरके बन जाए, उसमें से उनको ढूंढना है कि इन सारे फिरकों में, इन सारी जमातों में जो भी बात कुरान और सही हदीस के मुताबिक हो, सहाबा कराम के इजमा के मुताबिक हो, उसको आप ले लीजिए। जो इससे टकरा जाए उसको छोड़ दीजिए, इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे आप। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो दुआ है इस तफसीर में पेश की गई है, गोया के इख्तिलाफ को इसके अंदर अजाब बताया गया है। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इख्तिलाफात से बचाए और इस अजाब से निकाले और मुसलमानों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के रास्ते पर चलाए। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, जानते हैं इनका सवाल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मज़हर कादरी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम कौन और कहाँ से? मैं रफ़ातुल्लाह खान बोल रहा हूँ फरीदाबाद से जनाब। जी फरीदाबाद से रफ़ातुल्लाह खान साहब। हाँ जी जी फरमाइए क्या कहते हैं? और खास करके मैं आपका ये चैनल, आपका ये प्रोग्राम
हर हालत में देखता हूँ जी। नवाजिश। और मुझे आपका अंदाज पेशकश जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है जी। नवाजिश है आपकी। और खास करके मदनी साहब को अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मतलब एक बहुत तबीयत खुश हो जाती है जो कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जवाब देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये जानना था जनाब जी कि जब मैं कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ तो सजदे का हुक्म आता है। जी जी। तो या तरावी की नमाज अभी खत्म हुई है तो उसमें जो है ना इमाम जो है ना मुत्तला कर देता है कि सजदे में जाना है। जी जी। तो जब मैं आपका चैनल सुबह देखता हूँ जो तिलावत का आता है तो हर हालत में उसको मैं देखता हूँ जी। तो इसके एहतमाम के पीछे क्या दलील है, क्या इसके बारे में मैं जानना चाह रहा था। प्रोग्राम फरमान इलाही प्रोग्राम जो देखते हैं आप, इसमें हाँ जी फरमान इलाही में जी, इसमें क्या क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब जो सजदे का हुक्म आता है जी, तो इसके पीछे क्या दलील है, मतलब कि सजदा लिखा हुआ है तो मैं सजदे में चला जाता हूँ। तो मैं जानना चाह रहा था कि सजदा का हुक्म जो है ना इसके पीछे क्या चीज है। बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब, कुरान में जो सजदों के मुताल्लिक तफसीलात आई हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आदोनी से बात कर रहा हूँ, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट। भाई आदोनी से अपना नाम बताइए ना। जी, मेरा सवाल है। माशाल्लाह आपके पीछे अजान की आवाज भी सुनाई दे रही है। हाँ जी जी, अजान हो रही है। पीछे हमारी मस्जिद घर के पीछे अजान है। जी जी, मेरा सवाल था, रमजान में जो रोजे इफ्तार की दावत की जाती है जी जी, वो एमएलए लोग जो सियासत के लोग जी पूरे मस्जिदों में दावत दे देते हैं जी। इस साल तो मस्जिदों में थोड़े देखे वगैरह भेज दिए हैं। हाँ जी। गए साल तो दावत दिए थे, थोड़े लोग गए हैं, थोड़े लोग नहीं गए, वो बात और थी। जी जी जी, मस्जिद में जो पहुंचाते हैं जी, अब वो तो बिल्कुल खाना जरूरी होता है। अच्छा। क्या ऐसा खाना खा सकते हैं या नहीं? हमारे उलमाए तो मना कर दिए हैं, लेकिन जो मस्जिद के बड़े होते हैं वो ऐसा खाना लेना उनके लिए खराब नजर आ जाता है जी। अब उनको कैसा क्या सलाह देना एमएलए साहब को, ऐसा मेरा बेहतर साहब बेहतर। आपका उर्दू टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया है जी जो ये खाना चलाते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने भी कॉल किया। दोनों से भाई आपके सवालों के जवाब जानते हैं क्या कहते हैं। मदनी साहब, वक्त बहुत कम है, मुख्तसर से जवाब देता फरमाएं। पहला सवाल जो सजदे से मुताल्लिक था, तो सजदे करने की कहाँ दलील मिलती है या क्या तरीक़ेकार है ये बता दें। और दूसरा सवाल भी भाई ने ये जो किया है, सियासतदान वगैरह जो एमएलए वगैरह है इफ्तार की पार्टियों में बुलाते हैं या मसाजिद में जो है इफ्तारियां वगैरह भिजाई जाती हैं, ये कहाँ तक खाना दुरुस्त है, जायज़ है, ये बता दें, मुख्तसर तौर पर बताएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पास दो सवालात हैं। एक तो सवाल ये है कि कुरान मजीद में जो सजदों का जिक्र है या सजदों का हुक्म है, तो इस बारे में हमें क्या करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन सजदे यानी कुरान मजीद में जो सजदों का जिक्र आया है, सजदे करने का भी जिक्र मिलता है, नहीं करने का भी जिक्र मिलता है। इसका मतलब निकला कि ये सजदा करना फर्ज नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक सुन्नत है, आपके लिए सवाब मिलेगा, सजदा करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। इस लिहाज से हमारे पास शक्लें हैं। अगर आप तन्हा पढ़ रहे हैं, कुरान में तिलावत कर रहे हैं, सजदा आ गया, तो अक्सर कोशिश ये कीजिए कि आप सजदा करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर अमल ये था, हमेशा का अमल ये था कि आप सजदे करते थे, कभी कभी छोड़ देते थे। एक तो ये कि आप अगर तिलावत कर रहे हैं, जहां तक यह है कि इमाम साहब तरावी में नमाज पढ़ाते हुए ऐलान कर रहे हैं कि मैं सजदा करने वाला हूं, इमाम साहब पढ़ने वाला अगर सजदा कर रहा हो तो सुनने वाले पर सजदा करना वाजिब है। तीसरा यह है कि आप टीवी पर खिरात सुनते हैं, कुरान में सुनते हैं, सजदे की आयतें जो गुजर रही हैं, लेकिन अगर आपको टीवी पर पढ़ने वाला सजदा नहीं कर रहा हो तो आपके पास सजदा फर्ज ही नहीं है। तो ऐसे अगर आप सजदा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आप खिरात सुनकर सजदा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये तीन शक्लें मैंने आपको बतला दी हैं। और उसके बाद भाई ने जो सवाल किया है कि सियासतदान, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, कोई भी आपको दावत देता हो, चाहे वो इफ्तार के नाम से, बहरहाल वो जायज दावत है, आप इसको अटेंड कर सकते हैं, इसको रुकानी। जनरल ये है कि इस बात की इजाजत है कि अगर कोई भी इख्तिदार वाला, सियासत वाला या कोई भी मकाम का बड़ा इफ्तार का इस्तेमाल करता है तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं, इसमें कोई खबात की बात नहीं। लेकिन आपके मकामी उलमा ने मना किया है तो आप उनसे सबब पूछिए, और जब तक हमको रीजन नहीं मालूम होगा, सबब मालूम नहीं होगा, तो मैं उस पर कुछ भी जवाब नहीं दे सकता। आप वहीं पर मालूम कीजिए तफसील। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है।